बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर परवेज इलाही की बरतरफी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है, इसकी तफसील अपने दो टोक सुनने वालों के सामने हम रखेंगे और फिर आर्मी चीफ और इमरान खान के मुतल्लिक जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं उनके हवाले से क्या इंकशाफ हुआ है, इसकी तफसील भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर और पंजाब, तख्ते पंजाब जिसकी जंग जो है पिछले कुछ रोज से जारी थी, जब से इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, कोशिश की गई कि किसी तरह बचा लिया जाए और फिर कानूनी जो किताबें थी उनके सहारे और फिर कुछ लोगों ने कोशिश की कि इसको बचा लें और फिर आखिरकार एक नोटिफिकेशन यानी डी नोटिफाई कर दिया गया है परवेज इलाही साहब को। जो ऑर्डर जारी किया गया, इस ऑर्डर में क्या लिखा है मैं ही पहले तफसील अपने सुनने वालों के सामने रख देता हूं और फिर हम आपको कुछ हकाइक जो गवर्नर हाउस से मुंसलिक हैं वो भी बताएंगे कि क्या रेजिस्टेंस था और फिर गवर्नर ने किन अल्फाज में डटे रहे और वो क्या कहते रहे और पिछले 2 दिनों में गवर्नर हाउस में क्या हुआ। राय साहब, जो ऑर्डर जारी किया गया है ये 1 पेज का एक ऑर्डर है और इसके मुताबिक गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब की काबीना को भी खत्म कर दिया गया। नए वज़ीर आला के आने तक परवेज इलाही साहब काम करेंगे और कहा यह गया है कि वज़ीर आला परवेज इलाही साहब ने मुकर्ररा वक्त और दिन तक एतमाद का वोट हासिल नहीं किया। इसमें कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, वो भी मैं अपने सुनने वालों के सामने रख दूं। परवेज इलाही साहब, द चीफ मिनिस्टर पंजाब, रिफ्रेन्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एट 1600 आवर्स येस्टरडे। कल जो गुजर गई उसका हवाला दिया गया। 4 बजे वक्त तय किया गया था गवर्नर पंजाब की तरफ से कि आपने हर हाल में एतमाद का वोट लेना है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इन लाइन विद द आर्टिकल 130 आर्टिकल की शेख 7 के तहत इस्लामिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया गया, लेकिन वो नहीं लेते। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि काबीना जो है वो काम करती रहेगी और दूसरी तरफ काबीना को तहलील कर दिया गया, यानी काबीना खत्म हो गई। परवेज इलाही साहब जो हैं अपने अगले यानी जब अगला जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं आता, वो काम जारी रखेंगे। राय साहब, ये सूरत हाल है। मैं सुन रहा था, इसके फौरी बाद ही एडवोकेट जनरल पंजाब भी आए और उन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में और जिसने असम्बली जो हाउस है उसको चलाना, इसमें फर्क होता है, यानी पार्लिमानी सियासत और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब जहां तक गवर्नर का ताल्लुक है, उनका पार्लिमानी सियासत में कोई किरदार नहीं है और फिर आपने पूरे पार्लिमानी निज़ाम को हिलाकर रख दिया, ऐसा तासुर मिल रहा है इस ऑर्डर के बाद। और फिर दूसरी तरफ से राय साहब जो कहा जा रहा है कि आपके पास नंबर्स पूरे नहीं थे और गवर्नर पंजाब जो हैं वो बज़िद हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब देखें, जो पिछले 2 रोज में सूरत हाल पैदा हुई, अगर आप चाहते थे तो ले सकते थे एतमाद का वोट, लेकिन आपने नहीं लिया। पहले 24 घंटे गुजरे, फिर उसके बाद मजीद 24 घंटे गुजर गए और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, लिहाजा आपको यानी डी नोटिफाई किया जाता है। तारड़ साहब भी आए, उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर की जो खबर है वहां पर इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। 157 नंबर्स का वो जिक्र कर रहे थे, हालांकि एक तरह से पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन यहाँ पर पूरी की पूरी असम्बली की हो रही है। पहले सियासतदानों की होती थी राय साहब, यहाँ पर पंजाब असम्बली को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है वफाक की तरफ से। अपने जो आलाकार उनके बैठे हुए हैं, नुमाइंदा उनका जो बैठा हुआ है गवर्नर की शक्ल के अंदर। अब राय साहब, फवाद चौधरी साहब का भी एक की स्टेटमेंट आई है इसके फौरी बाद और वो ये कहते हैं कि किसी सूरत भी इसको कबूल नहीं किया जाएगा, काबीना काम करती रहेगी। परवेज इलाही साहब भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो रहेंगे और काम करते रहेंगे, उसी तरह इजलास होगा, सब कुछ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के अंदर अब एक लड़ाई होने जा रही है। लड़ाई तो पहले से हो रही है, लेकिन अब इस लड़ाई का रुख जो है वो सड़कों पर हम देखेंगे या फिर अदालतों में। अच्छा, अब जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं राय साहब और फिर मेरी पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात भी हुई है, वो ये कहते हैं, परवेज इलाही साहब के जो सोर्सेस जिनसे मेरी बात हुई वो ये कहते हैं कि हम अदालत जाएंगे और इसको चैलेंज करेंगे और किसी सूरत भी इसको
قابل قبول نہیں سمجھا گیا. اچھا اب دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں بیفور میں آپ کی طرف بڑھوں اور آپ کا کمنٹ ہمیں اس کے حوالے سے لیں. گورنر پنجاب نے رائے صاحب رجسٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں اب اس عمر کے اندر یہ جو اب میری جو معاملات جو آپ خراب کرنے لگے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, کیونکہ جو قانونی ماہرین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ملک احمد بھی وہاں پر موجود تھے, تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ایک منٹ بھی عدالت کے اندر نہیں ٹکے گا یہ آرڈر جسے آپ ڈی نوٹیفائی کرنے چاہ رہے ہیں. اور بنیادی طور پر نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہوئے وہاں پہ گورنر کو نظر آئے کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو عدالت یہ کہے گی کہ اس میں سی ایم کا کیا قصور ہے, فیصلہ جو کیا گیا وہ اسپیکر کی طرف سے تھا, تو لہٰذا اسپیکر کو کے اقدام کو چیلنج کریں اور پھر 10 دن کی مہلت دینا بہت ہی ضروری ہوگا. یہ بھی سوال اٹھایا گیا اور پھر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے رجسٹ کیا گیا اور انہوں نے ماننے سے اس کو انکار کر دیا, لیکن پھر بھی یہ آرڈر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. رائے صاحب کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان انٹروین کرے گی, روک دے گی, ریلیف ملے گا امیڈیٹ؟ اور چونکہ یہ صرف کسی ایک شخص کی انا کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری پی ڈی ایم کی انا کا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نے تخت پنجاب کو ہر صورت فتح کرنا ہے اور لوگ اب خواب دیکھ رہے ہیں اور کسی طرح اس سیٹ کو حاصل کیا جا سکے, اور لوگوں نے تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ شیروانیاں بھی سلوا لی ہیں. جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب, سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کے پاس اب نمبر پورے نہیں تھے, یعنی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نمبر پورے نہیں تھے, تو ہاشمی صاحب یہ نمبر کم کیسے ہوئے؟ اگر اس کلیم کو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے تو پھر یہ نمبر کم کیسے ہوا؟ 190 کا فگر تھا کاف لیگ کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس, نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کے پاس 180 کا فگر تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے 5-6 ارکان ایسے ہیں جن کو خریدا ہے, آپ نے فلور کراس کروایا ہے, آپ نے ہارس ٹریڈنگ کروائی ہے, تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ عملی طور پر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس کل ملا کر, یعنی پی ٹی آئی کے 180, کاف لیگ کے 10, کل ملا کر 190 ارکان موجود تھے. اب آپ کیمرے کے سامنے آ کے عطا اللہ تارڑ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 190 ارکان نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے ارکان کو یرغمال بنایا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے ارکان کو خریدا ہے, ان سے فلور کراس کروایا ہے. اور اگر آپ نے فلور کراس کروایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس کے تحت پنجاب اسمبلی کے وہ ارکان جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا اور جن کو سپریم کورٹ کے حکم پر پھر ڈی سیٹ کیا گیا تھا, تو آپ نے سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کی, اس تحریری فیصلے کی کھلی خلاف ورزی کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چھانگا مانگا کی منڈی لگائی ہے اور پھر لوگوں کو خریدا ہے. نمبر 2 ہاشمی صاحب, چونکہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی کہا گیا تھا گورنر پنجاب کی جانب سے, اور دوسری جانب تحریک عدم اعتماد بھی پیش کر دی گئی تھی, تو اب تحریک انصاف نے اور کاف لیگ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے, اور اس کے اوپر اب ووٹنگ کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے ڈیٹ بھی بتا دی تھی کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں آئین کے تحت جس طرح سے 3 سے 7 دن کے اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہوتی ہے, تو یہ معاملہ اب چلا جانا تھا جنوری کے پہلے ہفتے میں. تو اگر آپ کے پاس نمبر پورے تھے, یعنی کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے پاس نمبر پورے نہیں تھے, اور اگر نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کے پاس نمبر پورے تھے, تو پھر آپ تحریک عدم اعتماد کا انتظار کرتے. لیکن ہاشمی صاحب, تحریک عدم اعتماد کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ تحریک عدم اعتماد پر جو ووٹنگ ہونی تھی وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہیں ہونی تھی, وہ ووٹنگ ہونی تھی اوپن طریقے سے, ایک لابی میں چلے جانے تھے جو کہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہیں ان ارکان نے, اور جو تحریک عدم اعتماد کے مخالف ہیں. تو وزیر اعلیٰ کے خلاف اور یا وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوتی, وہ اوپن طریقے سے ہوتی ہے. تو وہاں پر جب یہ فلور کراس کرواتے تو براہ راست یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی زد میں آ جاتے. تو اب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے, لیکن اپنی جانب سے یہ سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب, یہ اتنا ایویڈنٹ ہے, اس کے اوپر اعتزاز احسن اور باقی آئینی ماہرین کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ جو
کیس ہے اور یہ جو ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ایک غیر آئینی غیر قانونی، یہ 5-7 منٹ بھی سپریم کورٹ میں نہیں ٹھہر سکتا. کوئی اتھارٹی نہیں ہے گورنر پنجاب کے پاس کہ وہ اس طرح آدھی رات کو چوروں کی طرح نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ کہیں کہ پرویز الہی جن کی اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں، وہاں پر اس طرح کا ایک غیر آئینی ڈاکہ مارا جائے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. ہاشمی صاحب، اگر آپ اس کو ایک میئرمنٹ راڈ بنا لیں، اگر آپ اس کو ایک قانونی پیمانہ بنا لیں، اس کو آپ ایک آئینی پیمانہ بنا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر عارف الوی 1 منٹ کے اندر شہباز شریف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر سکتے ہیں. صدر عارف الوی صبح اجلاس بلا لیں صبح اور یہ کہیں کہ شہباز شریف 1 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے کے اندر اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس کے فوراً بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے. تو یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں غیر آئینی، اور جس طریقے سے ان کا ایک ماضی ہے، تو ہاشمی صاحب جو پاکستان کے ذمہ دار ادارے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کا الیکشن کمیشن اور جو دیگر ادارے ہیں، وہ اس سے اچھا یہ ہے کہ اس ملک کو کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں. یعنی یہ تو ایک کرپٹ ٹولہ مسلط ہے جو کہ اب آئین کو پامال کر رہا ہے اور ملک کو بھی کچھ نہیں دے رہا، الٹا ملک کو لوٹ بھی رہا ہے، ملک کا آئین بھی پامال کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی حملے کر رہا ہے، ریاستی اداروں کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ کسی کو آپ ٹھیکے پہ دے دیں، اس سے پیسے پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان آپ کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے، اب آپ چلائیں اپنے قانون کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق، اور اس کو پھر اپنے مرضی کے فیصلے کرنے دیں. کم سے کم آپ کو 4 پیسے تو ملیں گے. جو عوام کی اس وقت حالت زار ہے اس میں شاید کچھ بہتری آ جائے، وہ جو آپ کو پاکستان کو ٹھیکے پر دینے سے پیسے ملیں گے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یعنی یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ آدھی رات کو آپ نوٹیفیکیشن جاری کر کے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، جو پنجاب میں حکومت بناتا ہے وہ وفاق میں حکومت بناتا ہے، یہ تو جعلی مینڈیٹ والی حکومت زبردستی مسلط کی گئی تھی، تو وہاں پر آپ اس طرح سے شب خون مار رہے ہیں. اور کیا آپ وفاق کو، پنجاب کو آمنے سامنے کر رہے ہیں، 1971 جیسے حالات پیدا کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی لائلٹیز ہیں پاکستان کے ساتھ. آپ کی لائلٹیز تو اپنے اثاثوں کے ساتھ، اپنی کرپشن کی اور لوٹی دولت کے ساتھ ہیں. آپ نے تو یہاں سے دوبارہ سے فرار ہو جانا لندن. میاں نواز شریف لندن بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز لندن بیٹھی ہیں، جنید صفدر لندن بیٹھے ہیں، پوری ان کی فیملی، حسین نواز، حسن نواز لندن بیٹھے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف بھی اس سے پہلے لندن فرار ہو رہے تھے، حمزہ شہباز بیرون ملک بیٹھے تھے، اس سے پہلے وہ لندن بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے تو ملک کو تباہ و برباد کر کے 1971 کی جانب حالات لے جا کے، ملک میں انتشار پھیلا کے، ملک میں نفاق پھیلا کے انہوں نے تو رخصت ہو جانا ہے، لیکن ہمارے اداروں کو دیکھنا ہے. آپ یہ دیکھ لیں ہاشمی صاحب کہ یہ کتنا بڑا غیر آئینی ڈاکہ ہے کہ آدھی رات کو، دن کو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا کہ کہیں عدالت نہ کھل جائے، ویسے کھلی تو نہیں تھی. میں صرف ایک عرض کر دوں یہاں پر نا، 2 چیزیں مزید آ گئی ہیں. قانونی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو رائے صاحب اسپیکر نے مراسلہ جاری کر دیا ہے صدر پاکستان کو کہ گورنر کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، اور آرٹیکل 101 کے تحت صدر مملکت اپنے اختیارات جو ہیں ان کا استعمال کر کے جو یہ کام obviously اسے پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا جائے گا. لیکن اب یہ جو 2 چیزیں آئی ہیں، مراسلہ اور آرٹیکل 101 جس کے تحت کارروائی جو ہے وہ ہوگی، اور پھر عمران خان کی زیر صدارت جو ہے اب اس حوالے سے ایک اجلاس بھی جو ہے وہ کال کر لیا گیا ہے، جس میں تمام پہلوؤں کا باقاعدہ طور پر جو جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا. اب اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ آئینی طور پر غیر فعال ہے. چیف جو سیکریٹری ہیں ان کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب وہ کام کرتے رہیں گے، لیکن انہیں عہدے سے جو ہے وہ ہٹایا نہیں گیا جب تک اگلا جو چیف منسٹر ہے وہ آ نہیں جاتا. لیکن یہ جو مراسلے والا ایک جو نقطہ ہے یہ اب انتہائی اہم ہو گیا ہے، کیونکہ ادھر سے بھی جو پنجاب ہے، آپ کے اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ایک مراسلہ جاری کر دیا. رائے صاحب وہی نقطہ جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسپیکر صاحب کی طرف سے جو اقدام اٹھایا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم صرف ایک جنگ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا کوئی اس کا نتیجہ بھی نکل پائے گا؟ کیونکہ آئینی ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے پنجاب کے اندر. حالات اب مجھے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
اور پنجاب کا وارث کون ہوگا؟ اب رائے صاحب یہاں پر ادارے پاکستان کی سپریم کورٹ ان کا کردار بنتا ہے کہ وہ انٹروین کریں اور اس ایک آئینی بحران سے پورے پنجاب کو پاکستان کو جو وہ نکال سکتے ہیں۔ ہاشمی صاحب، گورنرز کا جو عہدہ ہے یہ سیریمونیل ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی خاص آئینی اختیارات نہیں ہوتے، اور گورنر کی اپائنٹمنٹ کی جو سمری ہے یہ فائنلی اپروو کرنی ہوتی ہے صدر نے۔ جس طرح سے پہلے نسرین جلیل کو انہوں نے گورنر بنانے کی کوشش کی تھی، گورنر سندھ بنانے کی کوشش کی تھی، تو وہ سمری ایوان صدر میں گئی تھی، اس کے اوپر اداروں کو بھی اعتراض تھا، اس وجہ سے وہ سمری پھر اپروو نہیں ہو سکی تھی۔ ایک سرٹن آپ یہ کہہ لیں کہ ٹائم فریم ہوتا ہے، تو اس وقت تک صدر کسی بھی گورنر کی اپائنٹمنٹ کو روک بھی سکتے ہیں، اس سمری کو روک بھی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح صدر جو ہیں وہ قانونی وجوہات پر گورنر کو ہٹانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، اور اب چونکہ اسپیکر نے ایک خط لکھ دیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قانونی وجہ انہوں نے فراہم کر دی ہے۔ قانونی وجہ، اب ایک قانونی جواز صدر کے پاس آ گیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کریں اور گورنر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیں۔ دوسرا جو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہاشمی صاحب، آپ دیکھ لیں کہ سب لوگ یہ فورسی کر رہے تھے، سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ غیر آئینی قدم اٹھایا جائے گا، لیکن سپریم کورٹ انتظار کرتی رہی کہ ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے، پنجاب اور وفاق آمنے سامنے آ جائیں، ملک میں مزید تقسیم پیدا ہو جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس پوری صورتحال کا کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، مکمل طور پر ایک خاموشی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے، جیسے اعتزاز احسن اور دیگر قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، اور پہلے بھی اعتزاز احسن نے یہ کہا تھا کہ سی ایم پنجاب کے خلاف تو کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ اسپیکر کو پوچھا جا سکتا تھا کہ گورنر نے اگر اجلاس طلب کیا ہے تو اب آپ اپنی رائے، قانونی رائے دیں کہ آپ نے اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا۔ اس کے اوپر اسپیکر اپنا جو موقف ہے وہ قانونی طور پر بیان کرتے، اور پھر گورنر پنجاب کا اس کے اوپر ایک جوابی موقف سامنے آتا۔ لیکن یہاں پر تو بدنیتی کی بنیاد پر زبردستی، زور زبردستی سے سی ایم پنجاب کو ہٹایا گیا ہے۔ یہ اصل میں پنجاب کے عوام کی توہین کی گئی ہے۔ پنجاب کے عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اس سسیلین مافیا کے خلاف، کیونکہ پنجاب کے عوام نے عمران خان صاحب کے ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، آپ انہیں ہاشمی صاحب اٹھنے کے روٹی مشورے دے رہے ہیں، پوری ان کی نہیں روٹی ہو پوری رہی نہیں ہو رہی تب بھی، پنجاب پہ پاکستان کی، ہاشمی صاحب روٹی پوری نہیں ہو رہی تب بھی یہاں پہ ضمنی لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ رائے صاحب ضمنی الیکشن میں کیا ہوا ہے پنجاب میں؟ ضمنی الیکشن میں جب حمزہ شہباز کی حکومت تھی، الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ تھا، ریاستی ادارے بھی ان کے ساتھ تھے، جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی، اس کے باوجود کیا عمران خان صاحب نے پنجاب میں کلین سویپ نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب، تو یہاں الیکشن ہوں گے تو کلین سویپ ہوگا نا، یہاں پہ تو گورنر صاحب تو نے یہی سب تو کچھ میں جو ہے کہہ رہا ہوں کہ وہ پنجاب کھیلی کے لوگوں الٹ کو دی ہے۔ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اپنے حق کے لیے۔ اس سے پہلے کیا لاہور میں عمران خان صاحب نے ریکارڈ توڑ جلسے نہیں کیے؟ عمران خان صاحب نے ریکارڈ توڑ انتخابی کیمپین نہیں کی؟ کیا پورا پنجاب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں یہی تو خوف ہے لوگوں کو۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے نا پورا پنجاب۔ اسی وجہ سے تو لاہور میں 4 میں سے 3 نشستیں تحریک انصاف نے جیت لی تھی۔ تو لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ انتظار کریں کہ صرف عمران خان صاحب کال دیں۔ لوگوں کو سڑکوں پر آنا چاہیے، یہ ان کے حقوق۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا اکیلا فرض نہیں ہے بنتا کہ میں آپ لوگوں کی بات کروں، آپ کو خود بھی کھڑے ہونا پڑے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ خان صاحب متعدد دفعہ کہہ بھی چکے ہیں، پنجاب کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو، پاکستان کے ہر شہر میں ان کا پیغام بھی گیا کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے خود بھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کا یا کاف لیگ کا چیف منسٹر نہیں ہٹایا گیا، یہ پنجاب کے عوام کا چیف منسٹر ہٹایا گیا ہے۔ پنجاب کے عوام نے جس کو ووٹ دے کر منتخب کیا گیا تھا، ان کی توہین کی گئی ہے۔ اور ہٹایا کس نے؟ ایک ایسے کرپٹ ٹولے نے جس نے پچھلے 30 سال میں بھی ملک کو کچھ نہیں دیا، جس نے پچھلے 8 ماہ کے اندر بھی عوام پر مہنگائی کا بدترین قہر نازل کر دیا، جس نے معیشت کو دیوالیہ کر دیا۔ اور آج دیکھ لیں S&P جو آپ کی ریٹنگ ایجنسی ہے معیشت کی، اس نے پاکستان کی معیشت کی ریٹنگ مزید گرا دی، منفی سے بھی نیچے گرا دی۔ آپ کے سروس یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پاکستان سے بھاگنے کے لیے، پاکستان سے ہجرت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پاکستان میں ان کے لیے سروائیول نہیں ہے، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے۔ تو ایسے کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے کیا پاکستان کے اداروں کو ان کا مددگار بننا چاہیے؟ پاکستان کے عوام کو کچلنے کے لیے اس کرپٹ ٹولے کا مددگار بننا چاہیے؟
آپ حالات کو 1971 کی جانب لے کے جا رہے ہیں ہاشمی صاحب. 1971 میں بھی یہی تاثر دیا جاتا تھا کہ نہیں حالات ٹھیک ہیں, کوئی حالات اتنے سنگین نہیں ہیں, لیکن جو لاوا پکڑا ہوتا ہے ہاشمی صاحب, یہ لاوا جب پھٹتا ہے تو پھر کسی پولیس, کسی فوج, کسی الیکشن کمیشن, کسی سپریم کورٹ کے قابو میں نہیں رہتا. آپ عوام کا جو غم و غصہ ہے اس کو اشتعال میں بدل رہے ہیں, آپ لوگوں کو سری لنکا کے حالات کی جانب پش کر رہے ہیں. اور یہاں پر تو ایک ایسا لیڈر بھی موجود ہے جس کو آپ نے گولیاں مار کے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا, جس کے لوگوں کو آپ نے برہنہ کر کے, اغوا کر کے, تشدد کر کے دیکھ لیا, وہ نہیں رکا اور لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے نیم مارشل لا لگا کے دیکھ لیا جنرل باجوہ کے دور میں, لوگ اس کے پیچھے سے نہیں ہٹے. تو یہ امیجن کریں کہ اگر وہ لیڈر ایک کال دے دے تو یہ جو ملکی سلامتی سے جڑی نام نہاد ریڈ لائنز جو کہلاتی ہیں, عمران خان صاحب تو ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر ان ریڈ لائن سے باہر نہیں نکلے, لیکن اگر عمران خان صاحب اگر ایک کال دے دے تو کیا پاکستان کی کوئی طاقت, کوئی فورس, کوئی پولیس, کوئی فوج, کوئی سپریم کورٹ, کوئی الیکشن کمیشن پھر عوام کو روک سکتا ہے؟ اگر عوام سڑکوں پر آ جائیں تو کیا کوئی طاقت روک سکتی ہے کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے نہ بن جائیں؟ تو اس لیے سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو یہ کرپٹ ٹولہ چلے, کرپشن تو ان کی تھی, اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے, عوام کو کوئی ریلیف دے رہے ہوتے, تو پھر بھی کہا جاتا کہ چلے دفع کریں ان کی کرپشن کو, کرپشن تو انہوں نے کی ہے لیکن چلے عوام کو تو کچھ مل رہا ہے. اب عوام کے اوپر بھی قہر نازل کیا ہوا انہوں نے, اب کرپشن کے ان کے سارے کیسز پچھلے انہوں نے معاف کروا لیے ہیں, سارا وہ NRO 2 کے تحت ریلیف لے لیا ہے. نواز شریف کا ریفرنس بھی واپس ہو گیا, آصف زرداری کا جعلی ٹرانزیکشن والا ریفرنس واپس ہو گیا. خود ان کا سٹیک ہے ہی نہیں پاکستان میں. آگے انہوں نے اپنی نسلیں تیار کی ہوئی ہیں پاکستان کی عوام کی نسلوں کو غلام ابن غلام بنانے کے لیے. آگے جنید صفدر کو تیار کیا ہوا ہے, آصف علی زرداری نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہوا ہے اور ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے. اور لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ تو اس لیے اداروں کو سوچنا چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان, آپ کے کردار کو تاریخ جج کرے گی کہ جب یہ غیر آئینی ڈاکے مارے جا رہے تھے تو آپ لوگ کس طرح سے مکمل طور پر پردہ کیے ہوئے تھے, آپ لوگوں نے اپنے کان بند کیے ہوئے تھے, آپ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی, اور آپ لوگ عوام کا مقدمہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تاریخ آپ پر جو فیصلہ صادر کرے گی وہ بڑا ظالم قسم کا فیصلہ ہوگا, اور آپ کو جنرل باجوہ سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. جنرل باجوہ کتنے غیر مقبول ہوئے ہیں اپریل 2022 کے بعد, جب انہوں نے عوام کی خواہشات کے برعکس ایک فیصلہ کیا, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے تحت انہوں نے حکومت تبدیل کی. تو آپ دیکھ لیں کہ جنرل باجوہ کہیں پہ جا کے پبلک اپیرنس نہیں دے سکتے, اتنے وہ غیر مقبول ہو گئے ہیں. اور وہ خود تسلیم بھی کرتے ہیں, وہ خود تسلیم بھی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں. اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ غلط ہوتا تو ہاشمی صاحب کوئی غلط بیانیہ عوام قبول نہیں کر سکتے, کوئی غلط بیانیہ عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکتا. خان صاحب کا بیانیہ ٹھیک تھا, اس وجہ سے خان صاحب کے بیانیے نے پذیرائی اختیار کی, اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی طاقت رہی ہے اس کو پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے تاریخ الٹا کر پہلی مرتبہ اس کو پیچھے دھکیل دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے میں اثر تھا, وہ بیانیہ حق سچ پر مبنی تھا. صاحب اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اور اس وقت پاکستان کی تمام جو میڈیا سکرینز ہیں اس کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں مسلسل اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہا ہوں جو ویڈیو وال اس وقت ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے. خبریں رائے صاحب یہ ہیں کہ اجلاس ہو رہا ہے پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر, اور تمام جو قانونی پہلو ہیں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ جس طرح ہی عدالت کھلے گی باقاعدہ طور پر جا کر درخواست ڈال دی جائے گی, اس غیر آئینی غیر قانونی اقدام کے خلاف جو ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے یا لاہور ہائی کورٹ میں جا کر اس قسم کا یعنی اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 13 سے جو 14 اراکین اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, جن کی رکنیت کو معطل کیا گیا ہے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت لے کر آئے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جا کر اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اب دیکھنا ہوگا کہ اسی بینچ کے سامنے جاتا ہے, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں, یہ معاملہ اب اتنا سادہ نہیں ہے. لیکن رائے صاحب آپ کو نہیں لگتا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان کو جس طرح یہ رات کی تاریکی میں سب کچھ کیا گیا, ڈاکہ ڈالا گیا پنجاب کے عوام کے حق کے اوپر, سپریم کورٹ پاکستان خود ہی کھل جاتی,
کوئی سو موٹو لے لیا جاتا, پوچھا جاتا کہ جناب یہ ہوا کیا ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں جی, عدالت جا رہے ہیں اور دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہی یہ ہو جانا چاہیے تھا. چونکہ میں یہ بار بار بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ پنجاب جو ہے نا یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور پنجاب کے حالات اگر اس طرح کے ہوں گے تو سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ وہ جو زرداری صاحب تھے وہ سندھ کو تو بہت ہی, جس طرح سندھ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے اور انہوں نے بڑے پیار سے اپنی جاگیر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, حالانکہ حالات وہاں پہ نہیں ہیں عوام کے, لیکن ان کی جاگیر سنبھلی ہوئی ہے. لیکن پنجاب کو وہ تقسیم بھی کر رہے ہیں, تباہ بھی کر رہے ہیں, اور یہاں پر تو سننے میں آ رہا ہے کہ سیاسی بولیاں لگ رہی ہیں کہ کون پنجاب کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کرے گا. تو راجہ صاحب, تحلیل ہو گئی, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا, کابینہ کی تحلیل ہو گئی, اور اس کے بعد اب پرویز الہی صاحب نے عدالت جانے کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا, اور اب وہ دروازہ بھی کھٹکھٹانے جا رہے ہیں عدالت کا. اب دیکھتے ہیں کہ اندر سے کون سی آواز آئے گی اور پرویز الہی صاحب کی بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو عمران خان صاحب نے جو اجلاس بلایا ہے, ہماری خبر یہ ہے اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو قانونی ماہرین نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ گورنر پنجاب کے خلاف ایک ریفرنس بھجوائیں صدر کو, باقاعدہ ایک ریفرنس بھجوائیں صدر کو, اور اس ریفرنس کے ذریعے صدر سے سفارش کی جائے کہ گورنر پنجاب نے ایک غیر آئینی کام کیا ہے, غیر آئینی طریقے سے ایک انتہائی آپ یہ کہہ لیں کہ قدم اٹھایا ہے, جس میں چیف منسٹر کو اس طرح سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. اس سے پنجاب میں بدامنی کا خدشہ ہے, امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے. ایک تو اس ریفرنس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ایک قانونی رائے دی گئی ہے کہ یہ ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے. دوسرا ہاشمی صاحب, جو آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو آدھی رات کو کھلنا چاہیے تھا جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا, تو ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہو تو اس پر تو کبھی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی عدالت آدھی رات کو نہیں کھلے گی, کبھی بھی نہیں کھلے گی. ہاں, اگر عمران خان صاحب کا کوئی ایسا اقدام سامنے آ جائے جس میں صرف یہ شائبہ بھی ہو کہ عمران خان صاحب نے کوئی کسی طریقے سے عدالت کی شان میں گستاخی کر دی, اور وہ عمران خان صاحب نے توہین نہ بھی کی ہو, لیکن میگنیفائر لگا کر عمران خان صاحب کے الفاظ کو چھلنی کی طرح چھان کے ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک غلط معنی پہنا کر یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان صاحب نے کوئی غلط اقدام کر دیا, تو پھر تو سپریم کورٹ آدھی رات کو بھی کھلے گی اور ہائی کورٹس بھی آدھی رات کو کھلیں گی. جس طرح سے جج زیبا صاحبہ کے کیس میں اب عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا, حالانکہ یہ کیس ایک مرتبہ ختم ہو چکا ہے, لیکن اب عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے. دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ شہباز گل کے ساتھ, اعظم سواتی کے ساتھ اس وقت عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. ادھر آصف علی زرداری, نواز شریف کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر کیسز بھی بن رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے یہ اس وقت پوری قوم کے سامنے ہے. تو ہاشمی صاحب, یہ توقع کرنا کہ سپریم کورٹ آج خود کھل جاتی یا کوئی ذرائع سے خبر لیک کی جاتی, جیسے اس سے پہلے جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی رات تھی تو اس وقت ذرائع سے خبر لیک کروائی تھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہنگامی طور پر سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب نے بڑی آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے, اس لیے ہنگامی طور پر اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کھلے گی, اور کمرہ نمبر 1 جو عدالت کا کمرہ نمبر 1 ہے وہاں پر ہنگامی سماعت ہوگی. وہ خبر اصل میں لانچ کروائی گئی تھی پولیس ذرائع سے اور پھر جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں ان کے ذرائع سے, لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے خود یہ قرار دیا تھا کہ شریف خاندان سسیلین مافیا ہے, ان کو گاڈ فادر بھی کہا تھا, لیکن اب اسی سسیلین مافیا کے سامنے مکمل طور پر سپریم کورٹ مروب نظر آتی ہے, مکمل طور پر ان کے سامنے دبی ہوئی نظر آتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ سلیمان شہباز کی واپسی, اسحاق ڈار کی واپسی, نہ تو اس معاملے پر کوئی نوٹس لیا گیا ہے, اور اب جس طرح سے NRO 2 کے تحت آصف علی زرداری, نواز شریف کو ریلیف دیا جا رہا ہے, اس پر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, کوئی کارروائی نہیں کی گئی. شہباز شریف کی ضمانت کے حکم نامے کا جو اثر نو جائزہ لینا تھا, جو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا, وہ اثر نو جائزہ بھی نہیں لیا گیا. تو کوئی توقع نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو آج خود نوٹس لے گی. ہاں, اب ایک دباؤ سپریم کورٹ پر ضرور اس وجہ سے بڑھا ہے کہ وہ تمام چوٹی کے قانونی ماہرین, جن میں اعتزاز احسن بھی شامل ہیں,
جن میں سلمان اکرم راجہ بھی شامل ہیں، یہ اس قسم کی اوپینین دے رہے ہیں کہ گورنر پنجاب کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا آئینی کہ وہ چیف منسٹر کو اس طرح سے ڈی نوٹیفائی کریں. تو یہ ایسے وکلاء ہیں جو کہ مختلف بڑے پیچیدہ قسم کے کیسز میں عدالتوں کے معاون رہے ہیں، عدالتوں نے ان کی معاونت سے پیچیدہ کیسز کے فیصلے کیے ہیں. تو جب یہ تمام چوٹی کے قانونی ماہرین اس قسم کی رائے دے رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ جب ان کے پاس یہ پٹیشن جائے تو وہ اس کو پہلے دن ہی قانون اور آئین کی بنیاد پر یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے گورنر پنجاب کی جانب سے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں، بلکہ اس کے اوپر تو گورنر پنجاب کے خلاف کارروائی کی بھی سفارش سپریم کورٹ کی جانب سے آنا چاہیے کہ آپ نے کتنا ملک کے اندر بڑا بحران پیدا کیا ہے. ایک پورے صوبے کے آپ نے وہاں پہ ایک امن و امان کی صورتحال پیدا کر دی، ایک آپ نے وہاں پہ انتشار پھیلا دیا. تو گورنر پنجاب کے خلاف کارروائی کی سفارش جو ہے یہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی آنی چاہیے. بالکل درست آپ نے کہا. رائے صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، چونکہ پروگرام کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اسے پھر ہم اپنے اگلے پروگرام میں سننے والوں کے سامنے رکھیں گے اور اس کی جو اندرونی کہانی ہے اس ڈیٹیل سے جو ہے وہ بیان کریں گے. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے